नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। नाज़रीन, वो हम कहते हैं ना, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, ये भी पाकिस्तान के बड़े मसाइल में से एक है। इस हवाले से आज बात करेंगे। उसके साथ साथ इसमें जो रैली, जो इसके आप कह लें, अली अमीन गंडापुर साहब ने आज फिर कुछ धमकियां दी हैं एबटाबाद में एक जगह खिताब करते हुए। उन पर बात करेंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट के हवाले से JUI और PTI एक तो करीब भी आ रही है, लेकिन हुकूमत सदर के इतराज़ात के साथ खड़ी हो गई है। ये क्या मामला है, इससे आपको आगाह करेंगे। और फिर ये जो मज़ाकरात का मामला चल रहा है, इस पर बात करेंगे कि मज़ाकरात क्यों नहीं हो पा रहे, क्यों होंगे, कैसे होंगे, कहाँ होंगे। और जस्टिस जमाल बंदोखेल ने एक जवाबी ख़त लिखा है जस्टिस मंसूर अली शाह को। ये क्या मामला है और ये कैसा मामला है, इससे आपको आगाह करेंगे। पहले नाज़रीन ज़रा वो बात कर लेते हैं एक ख़बर की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में आज जो इस्तगासा है, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर करने का फ़ैसला कर लिया गया है ताकि अली अमीन गंडापुर की ज़मानत जो है उसको मनसूख करवाया जाए। और उनके साथ 23 दीगर मुल्ज़िमान हैं। ये जो 24 नवंबर को चले थे और फिर उसके बाद 26 नवंबर का जो कुछ भी इस्लामाबाद में हुआ, उसमें वो जो हकला पर जो है वो पुलिस वाले मारे गए, उसमें अली बिन गंडापुर का भी नाम है और वो इस्तेमाल दहशतगर्दी में मामला है। उस मामले में बहुत ताख़ीर हो रही है पुलिस के बकौल वो और प्रोसिक्यूशन के बकौल। वो ये कहते हैं कि अली बिन गंडापुर पेश होंगे तो मामला आगे बढ़ेगा। अली बिन गंडापुर ने ज़मानत ले रखी है। वो सारे जो खैबर पख्तूनख्वा में तकरीरें करते फिर रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं पेश हो रहे अदालत में। उन्होंने हालांकि पिछले हफ्ते उनकी डाला जेल भी आमद मुतवक्को थी, लेकिन वो नहीं हो रहे। तो अदालत दरख्वास्त जो है वो अगली समात पर दायर की जाएगी कि उनकी जो है वो ज़मानत जो है उसको मनसूख करने के अहकाम दिए जाएँ और उनकी गिरफ़्तारी, हर सूरत गिरफ़्तारी के अहकाम दिए जाएँ। क्योंकि इस्तेमाल दहशतगर्दी की जो अदालत है, उसके जज ने पिछली समात में अली बिन गंडापुर की गिरफ़्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देने की भी हिदायत की थी। खास सिर्फ गंडापुर साहब नहीं, उनके साथ जो दीगर 23 मुल्ज़िमान हैं उनमें से कई शायद ज़मानत पर नहीं है। अब वो कौन कौन है ये मामला ज़रा बाद में सामने आएगा, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, हमने कहा आपको आगाह करें। अब इसी से आगे चलते हैं। वो जो मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, अब प्रॉब्लम ये है कि हम ये सोचते हैं कि जनाब जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, जो मेरा मसला है ये बिल्कुल ठीक है। आप पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लीजिए। वो जब अफ़गानिस्तान में जहाद शुरू हुआ तो जमात इस्लामी के अमीर थे हाफिज़ हुसैन अहमद, माफ़ कीजिएगा काजी हुसैन अहमद साहब। एक दिन मैंने उनसे कहा, ऐसी गपशप हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि काजी साहब पाकिस्तान पे हमला कब करेंगे। वो अच्छा, काजी साहब का ये कमाल खासियत थी कि वो सख्त से सख्त सवाल को बहुत खंदा पेशानी से लेते थे और बड़े धीमे लहजे में जवाब देते थे, बात करते थे। तो मैं बिल्कुल नौजवान था, 92-93 की बात है। वो गपशप पे उन्होंने मुझे कहा कि यार आपने ना एक नया पहलू बताया है, मैं आपसे नाराज़ नहीं होऊंगा, लेकिन इस पे बात करेंगे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं। मैंने कहा जी वो जो आप अफ़गानिस्तान भेज रहे हैं जिहाद के नाम पर लोग, वो तो लड़ 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 के उनकी तो साइकी बन चुकी है, वॉर साइकी उनमें डेवलप हो गई है और अब वहाँ तालिबान एमर्ज हो रहे हैं और लगता ये है कि आपके लोगों की जगह वहाँ कम हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, वो हमें ज़बरदस्ती इस्लाम सिखाएंगे। और फिर वही हुआ कि फिर वो हमारे पास आए और उन्होंने हमें ज़बरदस्ती इस्लाम सिखाना शुरू किया। बाद में तालिबान भी आ गए, वो भी हमें बंदूक के ज़ोर पे कहते हैं कि जो हम फरमा रहे हैं ये ठीक है, जो हमने कह दिया ये ठीक है। PTI वाले भी यही कहते हैं। वो हम उसकी अगर कोई ख़बर भी उनको पेश करें जो इमरान खान से मुतालिक हो या उनकी पार्टी से मुतालिक हो और मनफी उनके ख़िलाफ़ खबर हो, तो वो हमें माँ बहनों की गालियाँ बकते हैं। वो कहते हैं हमारा फरमाया हुआ मुस्तरद है। इस तनाजुर में आज अली बिन गंडापुर साहब ने एक और फरमुदा जारी किया है, यानी फरमान जारी किया है। उन्होंने कहा कि बानी PTI से दरख्वास्त है कि ये जो पुरअमन रहने की बात है ना, ये ना करें, वापस ले लें और अब हम आएंगे तो पुरअमन नहीं रहेंगे। और उन्होंने कहा हम आएंगे, लेकिन आएंगे तो पुरअमन नहीं रहेंगे, क्योंकि इतवार से वो सिविल नाफरमानी की तारीख शुरू कर रहे हैं। मसाइल को सियासतदान का काम होता है कि अगर जंग भी चल रही हो तो मज़ाकरात की बेस पर बैठ कर उसकी राह निकालना। PTI में ये सलाहियत दिखाई नहीं देती, क्योंकि PTI जंग व जदल पर तुली हुई है।
اور اب پی ٹی آئی میں چند عناصر ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں اور چند لوگ ہیں، وہ بات کرنا چاہتے ہیں، بیرسٹر صاحب بھی بات کرنا چاہتے ہیں، پھر ان کے بہت سارے اور ساتھی ہیں، لیکن کبھی اسد قیصر رکاوٹ بن جاتے ہیں، کبھی عمران خان خود بن جاتے ہیں، کبھی علی امین گنڈاپور بن جاتے ہیں، بھوشا بی بی کی تو بات ہی اور ہے، اور یہ علی گوہر، وہ گوہر علی خان جو ہے، وہ بیرسٹر گوہر، وہ بیچارے ناکام ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے گزشتہ روز عمران خان نے چند روز پہلے ایک کمیٹی بنائی اور پھر 2 پیش کی شرائط عائد کر دی کہ ہمارے لوگوں کو چھوڑیں، اور اس سے پہلے کہ جی ایک کمیشن بنا دیں جس میں 9 مئی کی بھی تحقیقات اور یہ بھی ہو، اور مجھے بھی رہا کریں۔ وہ لوگوں کو چھوڑنے میں سب سے ان کی اپنی رہائی اولین ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد مذاکرات ہوں گے، یعنی آپ وہ مطالبات نہیں مانیں گے تو مذاکرات نہیں ہوں گے، اور سیورمانی کی نافرمانی کی تحریک ہوگی۔ اس درمیان میں جو ان کا 24 نومبر کا جو ہوا، ان کا بیانیہ جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہو گیا۔ لوگ اس میں جو مارے گئے انہوں نے بہت بڑا فگر جاری کیا۔ اس میں ایک دلچسپ خبر تو یہ ہے کہ گزشتہ روز انہوں نے عدالت میں ایک لسٹ جمع کرائی مقدمہ کر کے کہ جی یہ جو ہے نا پریزیومیبلی یہ شہداء ہیں، لیکن یہ مسنگ پرسن ہیں، اور اس میں ایک صاحب جو ہے وہ ان کا ایڈریس اور ان کے والد کا نام وغیرہ تھا رجحان کا، ڈیرہ غازی خان میں۔ تو وہ آج بلکہ ڈیرہ غازی خان کے ساتھ جو دوسرا ضلع ہے بلخ شیر بازاری وغیرہ کا، راجن پور، وہ وہاں کے ہیں، وہ آج میدان میں کھڑے ہو کر انہوں نے ویڈیو کر ڈالی، اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو زندہ ہوں اور اپنے گھر میں ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور میرا پیٹے سے تعلق نہیں ہے، اور یہ انہوں نے پھر اس کے ثبوت بھی دیے اپنی ویڈیو میں کہ یہ میرا ایڈریس دیا گیا ہے اور میرے والد کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن اب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ چونکہ ہمارا فرمایا ہوا مسترد ہے لہٰذا ہم کریں گے، مذاکرات نہیں کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے بیچ میں ایک راہ نکالنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا پارلیمان کے راستے ہمیں دیں۔ بیرسٹر گوہر اب بھی بغیر کسی پیش کی شرائط کے مذاکرات چاہتے ہیں، عمر ایوب بھی نہیں چاہتے، اسد قیصر بھی نہیں چاہتے، پارٹی نے بھی مسترد کر دیا کہ جی پیش کی شرائط منظور ہوں گی تو، یعنی یہ مسترد فرمایا ہوا، یہی ہمارے مسائل کی جڑ ہے، کیونکہ ہم یہ جب فرما دیتے ہیں کہ میرا کہا مستند ہے اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی، تو پھر راہ نہیں نکلتی۔ بیرسٹر گوہر جیسے لوگ راہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بانی پی ٹی آئی خود بھی ان کی 2 روز پہلے وہ اپنے پارٹی ورکر سے جب گفتگو کر رہے تھے عدالت کے اندر، اتنی اونچی آواز میں کر رہے تھے کم سے بھی تب تک بھی آواز پہنچ جائے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بیرسٹر کا یہ انہوں نے یہ جو ایسی بات کی ہے، یہ میڈیا نے غلط رپورٹ کیا ہوگا، لیکن مجھے اصل بات بتائیں، اور میں اس بات کو نہیں مانتا کیونکہ یہ تو ہمارے لوگوں کو مارا، تو ہم جو ہے وہ گڈی گڈی کیوں کھیلیں۔ یعنی وہ نہیں چاہتے کہ یہ مذاکرات کی ہوں اور مذاکرات میں سے کوئی راہ نکلے، وہ بھی نہیں چاہتے۔ اب اس میں تازہ پیش رفت یہ ہوئی ہے ناظرین کہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات نہیں چاہتی۔ اب میں نے پتہ کیا کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، حکومت مذاکرات چاہتی ہے، وہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جب یہ آئیں گے تو مذاکرات کر بھی لیں گے، لیکن یہ سنجیدہ ہو کر آئیں۔ یعنی اب حکومت بھاگ رہی ہے مذاکرات سے، پہلے حکومت ان کے پیچھے تھی، 8-10 ایفرٹس کی حکومت نے، اب حکومت آگے ہے اور یہ پیچھے ہیں، اور یہ کہتے ہیں مذاکرات کریں، لیکن ہماری اس میں ایک طبقہ ہے وہ بھی ہے جو کہتا ہے ہماری شرائط مانیں۔ حکومت کو میری اطلاع میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، چونکہ میں ڈیفینس ڈپلومیٹک بھی کرتا ہوں اور پولیٹیکل بھی کرتا ہوں، اڈیالہ جیل بھی کور کرتا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے حکومت کو یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ جو معاملات ہیں ہمارے، اور وہ آئینی اور قانونی معاملات ہیں، انہیں ہم خود ڈیل کریں گے، آئین اور قانون کے راستے سے ڈیل کریں گے۔ عدالتی معاملات ہیں، اس پر آپ کوئی بات نہیں کریں گے، 9 مئی پر کوئی بات آپ نہیں کریں گے۔ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ان کو اسپیس دینے کی بات کرتے ہیں، جرائم سے ہٹ کر، تو آپ سب اس بلا مذاکرات کریں۔ اب حکومت کے پاس، حکومت کس بات پر مذاکرات کرے گی؟ انہی باتوں پر مذاکرات کرے گی نا کہ آپ یہ تشدد چھوڑ دیں۔ اب وہ تشدد نہیں چھوڑتے، اور آج بھی علی امین گنڈاپور نے وہ جو جملے استعمال کیے وہ ریاست پر جو ہے وہ حملوں والی بات ہے۔ تو اس لیے اب حکومت آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے ہیں، یہ کہتے ہیں یو ٹرن بھی لیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اب پھر دوبارہ دھمکیوں پر آ گئے۔ تو اس طرح جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ ٹائی فش ہوتا دکھائی دے رہا ہے، کوئی مذاکرات جو ہے وہ ممکن نہیں دکھ رہے اب مجھے، اور اس کی وجہ صرف ان کا اپنا رویہ ہے، علی امین گنڈاپور اور جو باقی ساتھی ہیں ان کا رویہ ہے۔ خود عمران خان کی جو سخت گفتگو اپنے لوگوں کے ساتھ کر دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے پھر وہ حکومت تک بھی پہنچتی ہے نا، تو یہ مسائل ہیں۔ اب اس میں ایک اور واقعہ شامل ہو گیا ہے، وہ مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ۔
اس میں اب پی ٹی آئی اس جگہ پر کھڑی ہو گئی ہے جہاں جے یو آئی کھڑی ہے. اب جے یو آئی بھی کہتی ہے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ آئین کو رون دیں اور جو صدر کے اعتراضات ہیں ان کو بھی رون دیں. وہ کہتے ہیں جی بلی تھیلے سے باہر آ گئی. حافظ عبداللہ صاحب آج فرما رہے تھے. اس میں حکومت صدر کے ساتھ کھڑی ہوگی. صدر کے اعتراضات بڑے آئینی اور قانونی ہیں. سوسائٹیز ایکٹ میں اگر آپ مدارس کی رجسٹریشن ڈال دیں گے تو پھر پرائیویٹ اسکولوں کو بھی ڈالنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تعلیم آپ ڈالیں اور ایک قسم کی تعلیم تو آپ سوسائٹیز ایکٹ میں ڈال دیں اور دوسری قسم کی نہ ڈالیں. سوسائٹیز ایکٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑے ریلیکسیشن ملتی ہے, کنسیشن ملتی ہیں. آپ کو جو جگہ ملتی ہیں وہ بہت سستی ملتی ہیں, بہت جو ہے وہ نامنل پرائسز پر ملتی ہیں. حکومت بعض اوقات تو لمبی لیز پر مفت بھی مل جاتی ہے. اور وہ اس لیے ملتی ہے کہ جناب آپ کوئی چیریٹی آرگنائزیشن ہے, کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے جو لوگوں کے بھلے کا کام کر رہی ہے. چاہے آپ اس میں خود آپ مدارس پہ جا کر دیکھ لیں, مدارس کے تمام محترمہ حضرات جو ہیں آپ کو کوئی ان میں غریب نہیں ملے گا. بچے غریب پڑھ رہے ہوں گے لیکن ان میں کوئی آپ کو غریب نہیں ملے گا. بڑی بڑی گاڑیاں وہ کہاں سے آتی ہیں؟ فنڈ سے آتی ہیں نا, انہی فنڈ سے آتی ہیں. ورنہ ان کے پاس تو کوئی اپنی اتنی لمبی چوڑی تنخواہیں تو ہے نہیں. اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا. وہ حافظ طاہر شفیع بھی کہتے ہیں کہ جی وہ آڈٹ ہوتا ہے. آڈٹ ہوتا ہے لیکن کتنے کا آڈٹ ہوتا ہے؟ کچھ رقم تو ہو سکتا ہے ریکارڈ پر نہ ہو. ماضی میں ایک اس قسم کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں. بڑے بڑے جو مذہبی رہنما ہیں ہمارے ان کے اوپر الزامات لگتے رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان سمیت. لیکن مولانا فضل الرحمان کے نیب میں پیش بھی نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نیب کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں, جس میں ہمت وائے اور مجھے گرفتار کرے, اور نیب گرفتار نہیں کر سکا تھا. اب جے یو آئی پی ٹی آئی اس ایک پیج پر آ گئی ہیں. حکومت صدر مملکت کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. آج ان کے جواب میں, حافظ عبداللہ کے جواب میں ترکی سے بیان جاری کیا ہے تارڑ نے, جو وزیر اطلاعات ہے. انہوں نے کہا کہ صدر کے اعتراضات آئینی اور قانونی ہیں, ان کے اوپر اعتراض کرنا مناسب نہیں ہے. اور آئینی طور پر چونکہ ان کے اعتراضات درست ہیں آئینی طور پر, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فائن آرٹس کی پروموشن جو ہے یہ چونکہ ریگولر ہمارے یہاں نہیں ہے فائن آرٹس نا, اس طرح سوسائٹی میں ہمیں اس کو پروموٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو فائن آرٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور وہ اس میں کوئی انکم بھی نہیں ہوتی, تو اس لیے جو ہے وہ اس کو چیریٹی آرگنائزیشن کے طور پر یا سوسائٹیز ایکٹ میں آپ رجسٹر کر لیں. لیکن مدارس میں تو انکم بھی ہوتی ہے نا. فنڈز آتے ہیں دنیا بھر سے, فنڈز آتے ہیں, کہیں سعودی عرب سے آتے ہیں, کہیں لیبیا سے ایک زمانے میں آیا کرتے تھے, اور جگہوں سے بھی آتے ہیں, قطر سے بھی آتے ہیں. پھر مخیر حضرات جو ہیں وہ بھی فنڈ دیتے ہیں. تو وہ ایک کمرشل معاملہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں کمرشل انٹرسٹ کا بھی معاملہ ہے. اب وہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے کرنا چاہتے ہیں مدارس کو. ایسی بات نہیں ہے. لیکن دنیا بہرحال دیکھتی تو ہے نا مدارس میں جو جس قسم کی بھی تعلیم ہے, جو رویے ہیں مدارس سے پڑھنے والوں کے, اور اس کے بعد یہ ساری افغان طالبان جو ہیں وہ مدارس سے نکلے ہوئے ہیں, پاکستانی طالبان بھی مدارس سے نکلے ہوئے ہیں. تو پھر دنیا آپ کے خلاف کنسرن اس پر کیوں نہیں شو کرے گی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. لیکن بس وہ کہتے ہیں میرا فرمانا ہے, وہ مسترد ہے, اس پہ کریں. اب خیر وہ گزشتہ روز کامران مرتضیٰ نے وہ صدر کے اعتراضات اسمبلی سے مانگے تھے, انہوں نے جے یو اے کو دے دی, انہوں نے جاری کر دی. یہ بھی غیر اخلاقی بات ہے کہ آپ اس کا کنٹینٹ جاری کر دیتے, لیکن وہ دستخط شدہ فارم, وہ جو اعتراضات صبری ہے اس کو جاری کرنا بھی غیر مناسب بات ہے. حکومتوں میں اور ریاستوں میں ایسا نہیں ہوتا. بہرحال ان کی مرضی, لیکن یہ ایک ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور اب جے یو آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کھڑی ہو گئی ہے تاکہ وہ بیچ میں اپنی ایک الگ سے جو ہے نا وہ ریاست کو دھمکانے کی کوشش کریں. اس کے نتائج بھی اچھے نہیں ہوں گے. مولانا فضل الرحمان کو بھی شاید پولیٹیکلی اس کی وہ جو انہوں نے پہلے ان کے بیٹے ہار گئے, وہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹوں کو جتوانے کے لیے جو ہے نا وہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتہ, میں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بہت اچھا گمان رکھتا ہوں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ناظرین. لیکن اب آتے ہیں وہ اس خبر کی جانب جو میں نے جسٹس مسرور علی شاہ کے حوالے سے آپ کو بتائی تھی, اور اس میں جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ نے گزشتہ روز خط لکھا تھا, اور انہوں نے 26 آئینی ترمیم کے حوالے سے کہا تھا کچھ, اور پھر انہوں نے کچھ تجاویز دی تھی ججز کی تقرری کے حوالے سے, وہ جو پالیسی رولز بنانے ہیں اس کے حوالے سے, جوڈیشل کمیشن کے رولز جو بنانے ہیں. جمال مندوخیل صاحب نے آج اس کا جواب دے دیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جو تجاویز ہیں وہ تو پہلے انکارپوریٹ کر لی گئی ہیں, اور اپنا مسودہ ہم نے آپ کو پہلے ہی شیئر کر دیا گیا تھا. یہاں اس کو اب کچھ لوگ منصور علی شاہ صاحب کے خلاف استعمال کریں گے. حالانکہ منصور علی شاہ صاحب کے پچھلے دنوں میں یہ تقریر بھی انہوں نے کہی تھی کہ ہمیں استعفیٰ نہیں دے رہے اور ہم یہیں اور دیکھیں گے. لیکن
میں ان کی یہ جو ایفرٹ ہے اس کو میں کمنٹ کرتا ہوں، کیونکہ عدالت وہ واحد فورم ہے جو ملک میں انسانی حقوق کی حفاظت کرتی ہے، عام آدمی کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ بے شمار شکایتیں ہمیں عدالت سے، لیکن عدالتوں سے ریلیف بھی ملتا ہے بہت سارا، اور اسی بنیاد پر عدالتوں کا یا ججز کا جو پرو ایکٹیو رول ہے اس قسم کی قانون سازی میں یا رولز میکنگ میں، وہ مثبت طور پر اس کو دیکھنا چاہیے۔ اب باقی تو فیصلہ تو کمیشن نے اسی انداز میں کرنا ہے جو آئین میں لکھ دیا گیا ہے، لیکن جتنے ممکن ہونا ہو وہ سیفٹی نیٹس جو ہے نا وہ پرووائڈ کرنے چاہیے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔